अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कामों का आगाज़ और अंजाम अच्छा हो तो हम क्या करें। यानी अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारे काम जो हैं वो हम अच्छे तरीके से शुरू करें और अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तनिद हदीस को, हदीस भी है और दुआ भी है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उस दुआ को सामने रखने के बाद फिर हम तज्ज़िया करेंगे कि किस तरह से हमने रहनुमाई लेनी है। और मैं समझती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से बढ़कर किसी की बात नहीं है, और आपकी हिदायत से बढ़कर और कहीं से हम हिदायत नहीं ले सकते। आपका कहा हुआ सबसे अफजल, सबसे बुलंद और सबसे आला है, मेरा ये मानना है और हम सब मुसलमानों का यही मानना है। लिहाजा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अल्लाह, अच्छा कर इंजाम हमारा सब कामों में और बचा हमको दुनिया की रसवाई और आखिरत के अज़ाब से। अच्छा, अब ये देखें कि कितनी अच्छी और ज़बरदस्त दुआ है। हमें जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, और ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो हमें ज़िंदगी को गुजारने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए, उसमें एक तरतीब लाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ कामों को छोड़ देते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम या मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमें ज़िंदगी में दरपेश आ रही होती हैं, और ऐसे में हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें और क्या ना करें, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें, कौन से 2 या 3 काम हैं कि उनमें से हम कोई एक काम इख्तियार करें और दूसरा काम जो है वो हम इख्तियार ना करें। और कैसा हम काम करेंगे तो उसका आगाज़ भी अच्छा होगा और उसका अंजाम भी अच्छा होगा। उस लिहाज से जब हमें समझ नहीं आती और हमारी अक्ल जो है हमें सही रहनुमाई नहीं कर रही होती, तो ऐसे में भी हमें रहनुमाई के लिए या कुरान से हमें रहनुमाई लेने की ज़रूरत है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से। और हम ये अगर अपनी आदत अपना लें और कोई भी मसला ऐसा हो तो हम कुरानी आयात से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को सामने रखते हुए उसमें से अपने लिए लेसन निकालें, तो हमारी ज़िंदगी जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत बाबरकत हो जाएगी। इस ज़िमन में इसी दुआ के मफ़हूम को सामने रखते हुए हम इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले ये प्रैक्टिकल करने का काम है ना कि हम क्या करें कि सबसे पहले जो भी हम काम करें ना, उसमें हम सबसे पहले देखें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि फिर दूसरा कि इस काम के करने का क्या मकसद है, इसका तयन होना ज़रूरी है। फिर इस चीज़ का भी तयन होना ज़रूरी है कि ये काम जो है अर्जेंट है या ये अहम है या गैर अहम है, या ये काम दुनिया का काम है या दीनी काम है। और फिर ये कि अगर मैंने इस काम को शुरू किया तो इसका क्या अंजाम होगा। बज़ाहिर ये चीज़ें लगती हैं कि ये क्या, ये तो पूरी फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन बात ये है कि ज़िंदगी गुजारते हुए कुछ चीज़ों को सीखना शऊरी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इंसान कदम कदम पर ठोकर खाता है और फिर अपनी ज़िंदगी का जो टाइम है ना उसका ज़ाया हो जाता है। तो ज़िंदगी का टाइम जो है इंसान के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। लिहाजा इन बातों को अपने ज़हन में ताज़ा करना है। और फिर ये कि इसमें ये है ना कि ए अल्लाह, अच्छा कर अंजाम हमारा सब कामों में, कि या अल्लाह अगर हमने खुलूस से नीयत के साथ कोई अच्छा काम शुरू किया है ना, तो ए पाक परवरदिगार आलम, तो हमारी मदद फरमा कि हम उसको आसान तरीके से पाए तकमील तक भी पहुंचा सकें। ये ना हो कि हमारा नफ्स कोई सुस्ती कर जाए या नफ्स के हम उसमें आ जाएं, उसके जाल में आ जाएं, या शैतान के वसवसों से आ जाएं, या दुनिया के लोग हमें खींच के पीछे ले जाएं कि हमने तो कदम बढ़ाया था नेकी की तरफ, लेकिन ये है कि वो हम फिर पूरा ना कर सकें और उस वजह से हमारी जगह सही हो। तो हम फिर अल्लाह ताला से ये तौफीक मांगें, तो अल्लाह ताला फिर ज़रूर मदद करता है। और इस सिलसिले में देखें,
وہی میں بار بار یہ مثال دیتی ہوں، شیطان کی مثال میرے تو ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے، حالانکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے. اس کی بھی نیگیٹیوٹی کے اوپر قابو پا کے انسان پازیٹیو کاموں کی طرف آ سکتا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب شیطان کی مثال دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی. ایسے ہوا تھا نا. تو جب فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی اور اس کا بڑا مقام تھا، یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ جن تھا اور اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت مقرب تھا وہ. لیکن ہوا کیا کہ وہی حسد اور تکبر کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ جو اس نے نیک کام کا آغاز کیا تھا اس کو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. مطلب یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اس سے ایک اور نقطہ نکل کے سامنے آتا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اس کے رکاوٹ جو سب سے بڑی چیز بنی نا، وہ تھا اس کی نیگیٹیوٹی، اس کا حسد، اس کا تکبر، اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو جب بھی کوئی انسان کام کرے، دنیا کا کرے یا آخرت کا کام کرے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی اتارے، نکالے، کیونکہ وہ شیطانی رویہ ہے. اسی طرح سے پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں. تو وہ ساری رکاوٹیں جو کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی وہ دور کرے. مثال کے طور پر یہ آپ سب کے علم میں ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، شہوات ہیں، شبہات ہیں، عقائد کا درست نہ ہونا ہے، دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے، اور کسی بھی چیز کی اتنی زیادہ حد سے بڑھی ہوئی محبت کہ انسان اسی کا ہو کے رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ انسان جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طاغوت ہے. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گا. ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہ والی چیزیں پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رسوائی کا موجب بنتی ہے. تو یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچا کے رکھنا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ نہ ہو کہ ہم نیگیٹیوٹی میں پڑ جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں، اور پھر آگ ہمارا مقدر بن جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو مطلب اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو اور اپنے عقائد کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی ترجیحات کا تعین کرے، تاکہ اس کا جو ہے نا ٹائم وہ بچ جائے. ایک اور مثال میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے کہ یہ جو میں دنیا اور آخرت کی رسوائی کے بارے میں بات کر رہی تھی نا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی نا ججمنٹل نہ ہو. وہ دوسروں کو نہ جج کرے کہ وہ کتنا اچھا ہے اور وہ کتنا برا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کسی چیز کو اچھے طریقے سے شروع کریں اور اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں. کیونکہ کئی دفعہ انسان بڑے جذبے سے کام کرتا ہے، لیکن وہ بیچ میں رہ جاتی ہیں کچھ چیزیں. کئی دفعہ تو خیر واقعی بہت جینون ریزن ہوتے ہیں. اگر انسان کی صحت ہی خراب ہو جائے یا وہ بولنے کے قابل نہ رہے، وہ تو اور بات ہے، یا کوئی اور ایسی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن نفس کی سستی سے اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یا لوگوں کے رویے سے، یا اس کو صحیح رسپانس نہیں مل رہا اس وجہ سے نہیں. انسان نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی. اچھا، اب یہ ہے وہ جو مثال میرے ذہن میں آئی ہے نا کہ کس طرح سے یہ جو ہے حب جاہ، حب مال اور یہ والی چیزیں انسان کو کیسے کھینچ کے پیچھے لے جاتی ہیں. وہ ایک روایات میں ملتا ہے کہ بلم بن باورہ ہے غالباً ان کا نام تھا، روایات میں آتا ہے. تو وہ ایک بہت عابد اور زاہد انسان تھا. وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. یعنی لوگوں کو اس کے اوپر اتنا یقین تھا کہ یہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی. تو کیا ہوا، وہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر طور پہ بیان کر رہی ہوں. ہوا کیا کہ کوئی اس طرح سے واقعہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے کہا کہ تم فلاں کسی نبی کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے بد دعا کرو. تو اس نے پہلے تو کافی ریزسٹ کیا، لیکن پھر وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے اس طرح سے
بد دعا جب دینے لگا تو اس کی زبان سے بد دعا کی بجائے اپنے لیے بد دعائیں نکلنے شروع ہو گئیں، کیونکہ سارا جو کنٹرول ہے ذہن کا یا زبان کا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. تو اور اس کی زبان جو ہے وہ لٹک گئی. اب یہ دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا لیکن اس کا یہ حال ہوا. اچھا یہ والی جو مثالیں ہیں نا، یہ ویسے مثالیں پڑھ کر یا مطلب ایک واقعہ پڑھ کر ہمیں اپنے ذہن سے دل دماغ سے نہیں نکال دینا چاہیے، بلکہ یہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں. اور مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ حرص، ہوس اور لالچ سے ہم اپنے دل کو پاک کریں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، کئی دفعہ اس طرح ترغیبات میں آ جاتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی، آپ میں سے اکثر لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ اس کے لیے تحفظ کا بھی انتظام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان صبح شام کے ذکر و اذکار باقاعدگی کے ساتھ کرے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ فلق اور سورۃ ناس اس کی تلاوت کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح دم کرتے تھے، موضتین اسے کہتے ہیں نا، سورۃ فلق اور سورۃ ناس وہ پڑھتے تھے اور پھر ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، پھر اور اپنے چہرے پہ وہ سارا ایسے کر کے جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے تھے نا اس طرح سے آپ دم کرتے تھے، اس وجہ سے کہ شیطان کے فتنوں سے انسان محفوظ رہ سکے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. تو ہم لوگ جو کہ ہر وقت فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو اور ہم صبح شام کے ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جڑے رہیں. اور جو بھی ہم کام کریں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا اور اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے، خواہ وہ دنیا کا کام بھی ہو یا آخرت کا کام ہو یا کاروباری کام ہو یا جس بھی نہج کا کوئی بھی کام ہو. تو یہ دعائیں جو ہے نا ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے نبیوں نے بھی ہر موقع کے اوپر دعائیں کی، جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے بھی دعائیں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی جب جنگ بدر میں آپ گئے تھے تو تعداد تھوڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تو آپ نے بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی. تو نبیوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو ہر موقع کے اوپر نا ہم اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرتے رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، ہم نے تو وہاں سے روشنی لینی ہے نا. جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے، آپ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو آپ دعائے حاجت پڑھتے. میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ لیفلیٹس یا بکلیٹس ملتے ہیں، اس میں دعائے حاجت بھی ہوگی، دعائے استخارہ بھی ہوگی، وہ آپ ضرور رکھیں. تو آپ اور وہ اس موقع کے اوپر پڑھتے رہیں بجائے لمبے لمبے وظیفوں کے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں نا وہ بہت اوتھینٹک ہیں، اور یہ ہے کہ وہ کرنے سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے حاجت پڑھتے تھے، دعائے استخارہ پڑھتے تھے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بچی ہے اور اس کا رشتہ آ گیا ہے تو دو رشتے آ گئے ہیں اور انسان جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس سلسلے میں انسان استخارہ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ سکتا ہے. اور بھی زندگی میں کئی مراحل آتے رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے کہ وہ یہ سب سے بہتر رہنمائی کرنے والا ہے. اور یہ کہ ہم اپنے جو فیصلے ہیں ان کی اور اپنے جو بھی ہمارے ارادے ہیں اس کی مکمل ذمہ داری ہم خود قبول کریں. تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جو بھی ہم کام کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں، کلیئرٹی کے ساتھ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے کہ اللہ ہماری نیتوں کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر دے، اور جو بھی ہم کام کریں تیری رضا کے کام کریں، اور جو نیگیٹو کام ہے یا اللہ تو ہمیں ان سے دور لے جا. اس کے علاوہ میں یہی عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم عمل پیرا ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. والسلام.